बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सूरज टीवी और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, एक हफ़्ता पहले हमने सादिक मलिक साहब का इंटरव्यू किया, तो जितने हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने ये इसरार किया कि मलिक साहब से दोबारा एक नशिस्त रखें और कुछ सवालात जो लोगों ने पूछे वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ इनकी जो बायोग्राफी है, जो जहाँ से इन्होंने शुरुआत की, कहाँ ये पैदा हुए, वो भी कुछ लोग जानना चाह रहे हैं। तो मलिक साहब को हमने एक दफ़ा फिर जहमत दी है। मलिक साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, पहला सवाल यही है कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बचपन गुजारा और फिर लाहौर कब शिफ्ट हुए आप? मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ चरवाहे से है। अच्छा, बकरियाँ चराता था। सुन्नत है ये। एक दिन ये हुआ कि मुझे प्यास बड़ी लगी। अच्छा, तो वो लुंग काटने के लिए, अब लुंग ये दरख्तों से जो हम निकालते हैं, इसके लिए एक चरवाहे के पास बर्छी होती है और वो कूज़ा जिसे वैद कहते हैं ना, सुराही, वो बांध से हमने वो की होती है, तो गर्मियों में उसमें पानी रखते हैं। ख़त्म हो गया। अच्छा, अब गर्मी से ज़ुबान बाहर आना शुरू हुई, तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि इसका वाद हाल ये है कि बरसाती छप्पड़ होते हैं जहाँ हम जानवरों को पानी पिलाते हैं, ठीक है, वहाँ काई शाई ये वो सब कुछ होता है। तो अब मेरे साथी ने कहा कि यूँ कमीज़ रख के तो पानी पुण के पीला। सही। इसका मतलब है कि मैं इस पानी को फ़िल्टर करके पी सकता हूँ। जब मैंने ये फ़िल्टर करके पानी पिया तो उसके बाद मेरे ये बात समझ में आई कि अगर एक मरता हुआ इंसान गंदे पानी को अपने ही कमीज़ से साफ़ करके पी सकता है, तो दुनिया का वो कौन सा काम है जो नहीं कर सकता। ठीक। तो बकरियाँ छोड़ के मैं घर भाग आया। अच्छा, वहीं पर बकरियाँ छोड़ी घर आ गए? घर आ गए। सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह पाक उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, उस वक्त उन्होंने मुझे ये फरमाया कि वो काका तेनू चारनियाँ बकरियाँ ही पैणियाँ इस करके कि 10 साल चारेगा बहुत बड़ा इजड़ बन जाएगा, साढ़े दिन फिर जाएंगे। तो मैंने अपने वालिद मोहतरम से कहा, जी मैं तो पढ़ूँगा। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? उस वक्त मेरी उम्र अंदाज़ा लगा लें कि 5 साल से ऊपर का मैं हो चुका था। ठीक है, मैं 5-6 साल कह लें तकरीबन। इससे सबसे मैं अपने चरवाहों में लेकिन वो छोटा आपकी चरवाहा, स्कूल जाने की उम्र हो सकती थी, निकलती जा रही थी, बल्कि निकल गई थी स्कूल जाने की उम्र। ओके। यहाँ से फिर मैं दोबारा वापस बूरे वाला आया, तो मेरे दादाजी ने भी मुझे यही हुक्म किया, छठ यार जाके बकरियां चार, एक केड़ा काम है पढ़ना लिखना। अच्छा, वाला साहब ने भी और दादाजी ने दोनों ने डिस्करेज किया? डिस्करेज किया। अच्छा। एक वहाँ आज जो डिग्री कॉलेज बन चुका है, हाई स्कूल था टेक्सटाइल मिल का, वो खैराती स्कूल था। तो मैं वहाँ जाकर उस ज़माने में बचपन में खुद ही चला गया और अपने दादा से कहा कि मुझे एक तख्ती और कायदा ले दे सर। ठीक है। 4 जमात मैंने पढ़ी है जी टोटल। ठीक है। और 4थी जमात तक मैं टॉप करता रहा। माशाल्लाह। मैं उस स्कूल का अल्हम्दुलिल्लाह बुरे वाला BTM हाई स्कूल का मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ। और 4थी जमात में मैंने 98+10 नंबर लिए थे। ठीक है। आई मीन के इस्लामियात के पेपर में मुझे 100 नंबर के 110 एजाज़ी नंबर मिले थे और टोटल 98 थे, और जिसे +10 कहा जा सकता है, जो अभी तक कोई बीट नहीं कर सका। अच्छा। ये मैं दोनों इनाम लेकर वहाँ एक साल बाद पूरा एक सिलसिला होता था। टेक्सटाइल मिल वाले मालिक उस्मान दाऊद साहब आते, अहमद दाऊद साहब, ये वो दिस एंड दैट सारे थे। उनमें से कोई एक सेठ आते, तो क्लास KG to 10th तक मुल्तान बोर्ड हुआ करता था, तो बच्चों के इनाम देते थे। ठीक। काजी साहब, जब मैं अपने स्कूल में फ़र्स्ट आने का इनाम लेने के लिए गया, तो वो रास्ता बस आवाज़ आई, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं फ़र्स्ट आऊँगा। इनाम लिया, वापस आ गया। उसके बाद आज़ाद कुरैशी साहब आए। आज़ाद कुरैशी साहब के हाथ में वो मेरा इस्लामियात का पेपर था जो उन्होंने पढ़ा। जब पढ़ा तो पता चला कि मेरा। फिर उन्होंने बेस्ट स्टूडेंट के तौर पर जब बुलाया, तो वो पूरा पंडाल देख रहा था कि ये कौन सा बच्चा है जिसने
پیپر ٹائی میں 52 شیٹ لگا کر سیرت النبی پر نوٹ لکھ رہا. چوتھی کلاس میں اس کلاس پرچے جو ہوتے اس میں پیج ہی ہوتے تھے, اس میں لکھتے جا رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جب میں وہاں پہنچا تو پاؤں سے ننگا تھا, بال یہ میرے اسی طرح سے بڑے ہوئے تھے. میں نے اپنی اس غربت کی سنت کو سمجھ کر پونی رکھی ہوئی ہے. اچھا, بچپن سے ہی کپڑے میرے گھٹنوں سے پاجامہ پھٹا ہوا, اور پورا پنڈال دیکھ رہا تھا کہ یہ کون پڑھا لکھا آدمی آ گیا جی. ایک طرف میری کم مائیگی اور دوسری طرف میرے مالک کا احسان. ٹھیک ہے. جب مجھے اس انعام سے نوازا گیا تو پھر یہ بی ڈی ممبر ہوا کرتے تھے, تو ملک اللہ یار اللہ جانا نصیب کرے ہو گئے. انہوں نے سب نے کچھ وظائف کا اعلان کیا. جب وظائف کا اعلان ہوا تو قائد صاحب میں نے اپنے ٹیچر سے کہا کہ میں مائک پہ آنا چاہ رہا ہوں. اوکے. مجھے اجازت ملی تو میں نے کہا کہ میں ان تمام عمائدین کا بسات شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے وظائف کا اعلان کیا, ماشاءاللہ. اور یہ میں لینے سے انکار کرتا ہوں اس لیے کہ میں ناٹ اے بیگر, مجھے گدا گری اچھی نہیں لگتی. اتنا کانفیڈنس تھا؟ اتنا کانفیڈنس الحمدللہ. اچھا. جب یہ دونوں انعام لے کر میں آ گیا, آنے کے بعد جب میرے والد محترم صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انعام دیکھے تو شاباشی نہیں دی, بلکہ مجھے حکم کیا کہ یار تم کام پر جاؤ گے صبح. اچھا. ہم نے پڑھ لکھ کے تمہیں اسٹیشن ماسٹر بھرتی نہیں کروانا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اسٹیشن ماسٹر کوئی بہت بڑی چیز ہوتا تھا. میں صبح رب کی رضا سمجھ کے کام پر چلا گیا. اسکول نہیں گیا, کام پر چلا گیا. کام پر چلا گیا تو قاضی صاحب ہوا یہ کہ تھوڑے ہی ماہ گزر جانے کے بعد میری ماں میرے چھوٹے بھائی کو مار رہی تھی. اچھا. میں نے ماں سے پوچھا کہ ماں اسے کیوں مار رہی ہیں؟ میں نے تو پڑھا ہے ماں شفیق بڑی ہوتی ہیں, یہ درست ہے کہ آپ نے اسے مارا اور پھر سینے سے لگا لیا ہے. تو میری ماں فرماتی ہیں کہ تیرا اور تو اتنے پیسے نہیں کماتا کہ جس سے میں دودھ پلا سکوں, یہ دودھ مانگ رہا. میں اسی طرح سے کام پہ آ گیا. جس دکان پہ میں کام کرتا تھا وہاں شیخ صاحب سبزی گوشت لے کے آئے. سب سے چھوٹا میں تھا. مجھے حکم ہوا کہ میں گھر لے جاؤں. جب شیخ صاحب کہ میں گھر سبزی گوشت دینے کے لیے گیا تو بیگم صاحبہ بھی بچے کو مار رہی تھی. اب میں نے بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ آپ کیوں مار رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا حرامی دودھ نہیں پیتا. دودھ نہیں پی رہا, ایسا ہی ہے. پھر میرے ایک ذہن میں بات آئی جو پہلی تھی جو بھی غربت کی وجہ سے مار پڑتی ہے. نہیں, ہاں, لیکن جو چیز مل رہی ہو وہ آپ نہیں ایکسیپٹ کرتے. دوسری جب مار دیکھی تو زندگی میں مجھے یہ سبق ملا, جو غربت میں صبر اور امارت میں شکر کرنا بھول جائے ان کٹ پیندی بڑی. اوکے. اچھا, اب یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے پھر یہ سیکھی کہ معین یہ غربت کی وجہ سے ہے, لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی, جس کو مل رہا ہے بن مانگے مل رہا ہے اس کے لیے قدر نہیں ہے. قدر اس کے لیے جس کے لیے دل میں چاہت ہے. اور آج وہ بچے ہیں جن کو ہم اپنے بچوں کو ہم بات کرتے ہیں, اسکول میں لے کے جاتے ہیں وہ اٹھتے نہیں ہیں, وہ جناب اسکول چلے جائیں تو وہاں نخرے ہوتے ہیں, پھر جا کے سوئے رہتے ہیں, پڑھائی نہیں کرتے, اس طرح دل و جان سے وہ اسٹڈی نہیں کرتے. اور جو دیہی علاقوں کے بچے ہیں جن کو ٹائم نہیں مل رہا یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ بچے شوق میں آ کر وہ ہسپتالوں وہ اسکولوں کی دیواروں سے ساتھ بیٹھ کر وہاں سے لیکچر سن کے ٹیچروں کی باتیں سن کے پڑھائی کر رہے ہیں. روشنی نہیں ہے, دیوے کی روشنی میں یا اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں بھی وہ لوگ پڑھ کر کامیاب لوگ بنے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ انسانی فطرت میں ہے کہ اگر آپ کو بن مانگے کوئی چیز مل رہی ہے تو پھر آپ اس کی قدر نہیں کرتے. مایوسیاں, محرومیاں اور ناکامیاں بھی انسان کو بڑا آدمی بنانے میں مددگار ثابت ہوتی. ٹھیک ہے, میں نے آج تک کسی بڑے آدمی کو نہیں دیکھا, اس کی اولاد کو اس کے قابل نہیں ہوتے دیکھا. کسی نے محنت کی وہ نیچے سے اوپر آ کے, آج بھی سیکٹریٹ میں سول جتنی سروسز ہیں, سول سرون آپ ان کو کہہ لیں, نیچے سے لوگ اوپر آئے ہیں اور وہ محنت کر کے, ان کو پتہ تھا یہ ٹارگٹ رکھنا ہے میں نے اور محنت کر کے یہ بننا ہے. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پر لوگ اس نے مار دونوں کو پڑی ہے, لیکن دونوں ماروں کے پیچھے وجہ کوئی اور ہی تھی.
اچھا اب آ جاتے ہیں اس کے بعد. اب وہاں سے 4 کلاسیں آپ نے پڑھ لی, میٹرک, اور پھر اگلی جو تعلیم ہے وہ آپ نے پھر کہاں سے حاصل کی؟ اس کے بعد میں پڑھ نہیں سکا. ٹھیک ہے. اور میری زندگی میں یہ ہمیشہ ایک ادھورا سا خواب رہا اچھا کہ میں پڑھوں, لیکن مجھے زمانے نے پڑھا دیا. ٹھیک ہے. ہم اور سمجھیں کہ آپ کے پاس الحمدللہ سندے نہیں ہیں, لیکن آپ کی لائف میں آپ کو زندگی کا تجربہ اتنا ہے کہ آپ بڑے پڑھے لکھوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ. پھر اس کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی کہ دنیا کی ہر وہ کتاب جو سب سے پہلے لکھی جاتی ہے وہ پڑھی نہیں گئی ہوتی. تو اب میں وہ لکھ رہا ہوں جو پہلے پڑھا نہیں. اچھا اب میں سمجھوں کہ 5ویں کلاس تک آپ نے پڑھا, پھر اس کے بعد 4تھی تک, اس کے بعد پھر آپ نے خود سے پڑھا. زمانے نے پڑھایا جی, خود سے کیا پڑھنا ہے. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں, پامسٹری کا علم آپ, چونکہ آج آپ کا ایک نام ہے, آپ کی ایک پہچان ہے, میڈیاز پروگرام میں چینلز میں آپ کو بلاتے ہیں اور آپ اچھا بولتے ہیں, آپ کو بڑے بڑے سیاستدان بلاتے ہیں اور اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں اور اپنا نصیب اپنی قسمت جانتے ہیں. یہ سب آپ کو عزت رب نے دی, لیکن اس عزت کو آپ نے کیسے حاصل کیا؟ کوئی وجہ بنی؟ یہ سارا میرے مالک کا کرم ہے. شاید میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا اکنا تھکنا تے چکنا, یہ کدی آیا ہی نہیں. اچھا تو شروعات تو بتائیں کہ مجھے یہ میرا استاد تھا, کوئی ایک تو ہوگا کہ کتابوں سے ہی سیکھ لیا اور وہیں سے آپ نے تجربے حاصل کرتے گئے, لوگوں کے ہاتھ دیکھتے گئے. ایک لاہور آیا ہوں 1975 میں. کس عمر میں آ گئے تھے آپ؟ 1975 ہوگی اس وقت میری عمر تقریباً, کوئی اندازہ لگا لے, میں اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں. تو یہاں آ کر میں نے راشن ڈپو کا کام شروع کیا تھا. منشی تھا راشن ڈپو پہ. اوکے. جب میں لاہور آیا تھا تو لاہور کی سڑکیں اور میری جیب خالی تھی. اچھا. اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ واپس نہیں جاؤں گا. پھر میں لاہور کے ہو کر رہ گیا. ٹھیک ہے. اور محنت کرتے گئے. الحمدللہ. میرا سوال وہیں پہ رہ جاتا ہے واپس, سیکھا کہاں سے, کیسے سیکھا؟ اتنی ایکسپرٹیز سیکھا نہیں. پھر اس کے بعد ترقی کرتے کرتے میں گارمنٹس کی فیلڈ میں آیا, اور مجھے ایک دوست تھے, ایک بڑے نامور پامسٹ ہیں لاہور کے, ان کے پاس لے گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ممبر پارلیمنٹ بن سکتے. اچھا. یہ ایک وہ سنہرا خواب تھا جو میرے لاشعور میں تو موجود ہوگا لیکن تھا نہیں. اچھا. وہم و گمان میں بھی نہیں. وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو میں نے پھر اس پرپز کے لیے جب کام شروع کیا تو 1988 میں نے فل ٹائم پالیٹکس کی. اچھا. ایک الیکشن کے لیے نامینیشن پیپر بھی ہوئے. آخری ٹائم پر وعدے وعید کے بعد اینڈ ڈراپ کر کے میرے ہی نام کے بندے کو میاں صاحب نے ٹکٹ دیا اور وہ ممبر پارلیمنٹ بن کے چلا بھی گیا. آپ کے ہی نام کے بندے کو؟ میرے ہی نام کے بندے. اس کا ہاتھ تو کچھ اور ہوگا نا, ہاتھ تو آپ جیسا نہیں ہوگا. نام تو آپ ہاتھ اگر میرے جیسا یا اس جیسا میرا ہوتا تو میں ممبر پارلیمنٹ بنتا نا. جی تو پھر فرق رہ گیا کہیں. تو مال روڈ پہ ان کا ایک پلازا بھی ہے, ان کو ٹکٹ دیا گیا اور مجھے کورنگ کینڈیڈیٹ رکھا گیا. اچھا. اور تب مجھے خیال آیا, اس سے پہلے میں شوقیہ پامسٹری پڑھا کرتا تھا. ٹھیک. پھر میں نے جب لکھنا بھی شروع کی تو مار کھانے کے بعد فٹ پاتھ پہ پھر دوبارہ آ گیا. اچھا. پھر فٹ پاتھ پہ آ گئے. فٹ پاتھ پہ آنے کے بعد میں جب مشرق میں لکھا کرتا تھا تو مشرق کوئٹہ اور پشاور میں پڑھا جاتا تھا, وہاں سے خط آتے تھے. باقی صوبہ پنجاب میں اس وقت مشرق نہیں, 1988 کے بعد پڑھا جاتا تھا. اچھا. میں نے پہلا پروفیشنل وزٹ بحالت مجبوری پشاور کا کیا. اچھا. بڑی دلچسپ کہانی ہے. میرے ماموں ایک ساتھ تھے, ہم یہاں سے جناب بیٹھے پشاور چلے گئے. میری ایک سسٹر ان لا ہے, غربت کی آخری انتہا دوبارہ شروع ہو چکی تھی, تو پیسے بھی پاس نہیں تھے. تو آئی تو میں نے پوچھا کہاں سے آئی ہے نسیم؟ تو کہنے لگی کمیٹی لے کے بھائی جان. میں کنی 4000. میں کہ لیا پھر پڑھا. اچھا. اس سے میں نے 4000 کمیٹی لی. کمیٹی لے کے اور میں چلا گیا جی کہ پامسٹری میں قسمت آزماتے. اب میرا پہلا پروفیشنل وزٹ جو تھا یہ پشاور کے لیے تھا, اور خیال ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں پشاور سے یہ کما کے لے آتا ہوں یا کچھ اچھے حالات ہو جاتے ہیں تو پشاور جاؤں گا. لاہور میں تو کاروباری آدمی ہوں, کاروبار ہی کروں گا.
ٹھیک 2 in 1 مائنڈ سیٹ تھا میرا. اچھا. اب میں جب پشاور جا رہا تھا تو پشاور لوکل بس ہو جاتی ہے جب شہر میں انٹر ہوتی ہے, تو ایک لڑکا آ کر بیٹھا, تو میں نے پوچھا اسے کہ یہاں کوئی نجومی پامسٹ آ کر کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں؟ تو اس نے مجھے ایک میرے ساتھ ہی صابری سلطانی صاحب لکھا کرتے تھے, اس نے مجھے کہا جی کہ صابری سلطانی صاحب فلاں ہوٹل میں آ کر ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں بھی اترا جب بس سے تو سیدھا اس ہوٹل. جب گیا تو ریسیپشن پر صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے باہر نکلے, زبردست طریقے سے جبھی ڈالی, ماتا چوما اور ویلکم کہا ملک صاحب. میں حیران پریشان. اب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ موصوف جو ہے نا, مجھے سنڈے میگزین میں پڑھتے ہیں کیونکہ میں مشرق میں کالم لکھا کرتا تھا پامسٹری پر. اچھا اب انہوں نے روم دے دیا. شام کو میں اور میرے ماموں اخبار اشتہار کے لیے گئے. 2100 روپے کا اس زمانے میں مجھے اچھی طرح سے 1900 سم تھنگ, اور یہ ڈال کے تقریباً کوئی 2100 روپے کا اشتہار بنا. ٹھیک ہے. وہ دے دیا بیک پیج میں. ٹھیک ہے. بہت بڑا. کس اخبار میں؟ مشرق. اوکے. اچھا پھر اس کے بعد مشرق سے نکلے, کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جب کمرے میں آئے تو میں نے اپنے ماموں سے کہا یار بات یہ ہے کہ اب 4000 روپیہ ہمارے پاس تھا, 2100 سم تھنگ خرچہ کر لیا ہے, ہوٹل کا پتہ نہیں ہمارے سے یہ کیا چارج کریں گے, اور ہم نے واپس بھی جانا ہے, تو کیا کریں گے, اور اگر گاہک نہ آئے تو پھر کیا بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ توکل. اب دونوں یہ فیصلہ کرنے نکلے اگلا کہ فیس کتنی رکھی جائے. ٹھیک. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جناب 50 روپے رکھی جائے. میں کہتا ہوں جی 50 روپے اگر رکھی تو کتنے لوگ زیادہ سے زیادہ آ جائیں گے, دیکھ لیں گے کوئی آتا ہے نہیں آتا. اسی شش و پنج میں سو گئے. ٹھیک ہے. اشتہار لگ گیا رات کو. ابھی اٹھے نہیں تھے تو ٹک 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 فون آنا شروع ہو گئے. جلدی جلدی میں نہانے کے لیے گیا. نہا کے جب میں باہر نکلا ہوں تو میں نے نہانے سے پہلے کپڑے ساتھ لے کے گیا باتھ روم میں, تو اپنے ماموں سے کہا کہ آپ باہر بیٹھیں گے اور جو آئے گا تو اس طرح سے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہ تھا پروفیشنلی کرتے کیا. ٹھیک ہے. آیا تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے, محمد علی نام تھا جی ان کا, آج بھی یاد ہے مجھے. اچھا. انہوں نے کہا جی میں ہاتھ دکھانا چاہتا ہوں. اب مجھے پورا پتہ نہیں تھا, تو چونکہ میں نے ہاتھ دکھایا تھا کہ پہلے میرے ہینڈ پرنٹ لیے گئے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد اس نے مجھے اگلے دن کا ٹائم دیا تھا, تو میرے بھی ذہن میں آیا کہ ان کو میں اگلے دن کا ٹائم دوں. ہینڈ پرنٹ میں نے لے لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میں نے کہا جی کہ کل آپ 9 بجے تشریف لائیں گے تو پھر آپ سے تفصیلی بات ہوگی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پیسے کتنے؟ میں نے کہا 300 روپیہ. انہوں نے 300 روپیہ فیس دی. جیسے ہی باہر گیا میں ماموں کو اندر پکڑ کے لے آیا. میں کہا ماما جی ساڑھی فیس 300 روپیہ ہے. فکس ہو گیا. ساڑھی فیس یہاں سے 300 روپیہ شروع ہوئی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میری زندگی کا بڑا سکسیسفل ٹائم تھا. اچھا سٹارٹ ہو گیا آپ کا فیوچر. تقریباً 85,000 کا کام کیا, اتنا رش. اور پھر اس کے بعد مطلب یوسف زئی اور یہ شوکت یوسف زئی جو آج کل منسٹر ہے KPK کے, ان کے ساتھ میری بڑی دوستی ہوئی. تو مشرق میں پھر نیوز لگتی رہی, اشتہار نہیں دینا پڑا, اور بے تحاشا رش. اور پھر پشاور میرے اپنوں کا شہر ہو کر رہے. اچھا تو ملک صاحب یہ چیز پھر میں کہوں گا کہ لوگ حالانکہ اپنے آپ کو سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ سے پوچھنے آئے کہ میں کیا ہوں, میرے نصیب میں کیا ہے. بڑے بھولے نے اس لیے کہ جانتے نے اپنے بارے کہ ایسی کی انت پامسٹوں ہاتھ میں کھا کے پوچھنے دس جی ایسی کی ہے. صرف پیسے پوچھنے نا سر میرے لیے, میری جو انکم کیا ہوگی. اب میں آپ کو دولت کیا بتاتا ہوں کہ اس فیلڈ میں مجھے بہت زیادہ دلچسپی جو بنی وہ اس لیے بنی کہ میری دوسری دفعہ امارت سے غربت کا سبب پامس تھا. اچھا یہ جب اچھا ٹائم آپ کا شروع ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کا برا وقت بھی آیا. اس کی ذمہ داری جو ہے اس پر تو نہیں تھی, لیکن میری شاید زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آنے جا رہا. اچھا سبب بن گیا. اب اس شخص نے جو یہ لفظ لکھا, یہ کہا کہ تم پالیٹکس میں ممبر پارلیمنٹ بن جاؤ گے, اس نے میری سن لائن دیکھ کر لکھا, جبکہ ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے ہاتھ پر سن لائن لاک لائن سے نکلتی ہو تو جس کام کو ذریعہ رزق بناتے ہیں اس میں شہرت ملتی ہے. اس نے غلط پریڈکٹ کیا.
اور اس کے بعد اچھا اس لیے پھر آپ میرا پالیٹیشن میں بہت زیادہ دلچسپی کا سبب یہ ہے کہ الیکشن پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں، ہاتھ دکھانے والا بے شمار مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور یہ نجومی پامس بالکل ٹلو ٹوپو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، خوار کرتے ہیں، بے علمی کی آخری انتہا پہ ہونے کے باوجود مشورے دیتے ہیں، جبکہ بحیثیت مشیر ان میں ایکوالٹی نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آج تک اس کو عبادت سمجھ کر کیا، اوکے۔ تو ملک صاحب میں اس چیز اور پر نئے لاز بھی لے کے آیا ہوں۔ نہیں ملک صاحب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ کی ہر بات ہی سچ نکلنی شروع ہو جائے تو پھر لوگ آپ کو کسی اور طریقے سے کسی اور نظر سے دیکھنا شروع کر جائیں گے۔ دنیا میں کوئی بات سچ نہیں ہوتی، لیکن اتنا بھی جھوٹ نہ ہو کہ سچ ہی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تو ملک صاحب آپ نے اس وقت اپنا ہاتھ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کیا، کیونکہ آپ لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہے تھے، تو کیا ہاتھ دیکھنے والا اپنا ہاتھ دیکھ کر اپنا قسمت کا فیصلہ یا اپنی قسمت نہیں پڑھ سکتا؟ انسانی تو بنیادی طور پر بہت کمزور واقعہ ہوا ہے۔ جب بھی آپ حضرت انسان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے بارے میں دوسروں سے ہی جانتا ہے۔ اچھا، خود سے اچھا کام کرنے کے بعد بھی پوچھتا ہے 10 یار کام ہو گیا سی، اسی پروگرام بول کے ہٹا گے نا تو کیسا ہوا؟ پہلے اسی پوچھیں گے اپنے کیمرہ مین نو، یار اچھا ہوا ہے، لائٹ والے نو، پھر اس کے بعد ہمارا پروڈیوسر ہمیں بتائے گا کہ پروگرام اچھا تھا نہیں تھا، اور اس کے بعد دیکھنے والے فیڈ بیک دیں گے کہ کیسا۔ چلے ملک صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اب آ جاتے ہیں ہاتھوں کے اوپر نا۔ زندگی کی لکیر ہے، دل اور دماغ کی لکیر ہے، بیماریاں آتی ہیں انسان کے اوپر، برا وقت آتا ہے، حادثات ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں تاکہ انسان کیئرفل ہو جائے، اور اگر جس کو بتاتے ہیں کیا وہ حادثہ ٹل سکتا ہے یا نہیں ٹل سکتا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو نیو لاز آف پامسٹری کا صادق ملک پامس بنایا، جو پہلی نشست میں بتا کر گیا ہوں، یاد رہے کہ یہ تمام چیزوں سے نکال کر صرف اس کو قسمت شناسی کی طرف لے کے آیا ہوں۔ اچھا، کہ یہ ملٹیپل سورس آف وہ جاننے کا ذریعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، تو اگر آج بھی کوئی ہاتھ دکھا کر بیماریوں کے بارے میں پوچھنا جانتا ہے، یا تو پوچھنے والا احمق ہے یا بتانے والا احمق ہے۔ مطلب بیماری کا پتہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا؟ بالکل نہیں چل سکتا، میڈیکل سائنس نے جتنی حادثات سے پایا، حادثات کی چند ایک علامات موجود ہیں، ضروری نہیں کہ ہر حادثے میں شکار یا حادثات کا شکار ہونے والا شخص یا اس کے ہاتھ پر پائی جانے والی علامت اس بات کو ظاہر کرتی ہو کہ حادثہ ہوگا۔ نہیں تو ملک صاحب اب جو ہمارے پامسٹری سے متعلقہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کی شادی کب ہوگی، آپ کے بچے کتنے ہوں گے، آپ کو کس دور میں کس عمر میں آپ کو شہرت ملے گی، آپ کو کب آپ کے اوپر بندش ہوگی، آپ کو جناب یہ جو زندگی کے اندر یہ بیماری آئے گی، اور پھر آپ کے جو زندگی کے اندر مطلب جو جزیرے ہیں یہ آپ کا برا وقت شو کر رہے ہیں، ان چیزوں کا بتائیں، یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کراسنگ ہو رہی ہے۔ زبردست قسم کا اٹکل پچو پروگرام ہے جی۔ 35 ایج کے بعد پچھلے کئی سالوں سے دنیا بھر کے دستشناس یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو ہاتھوں سے ٹائم فریم بنا کے دیتا ہوں، اب میں لکھ رہا ہوں اپنے نیو لاز میں کہ لکیروں سے میں ٹائم فریم کس طرح سے بنا کے دیتا ہوں۔ 35 کے بعد کیرو نے جو ٹائم فریم بنا کے دیا ہے، کوئی ٹائم فریم ہی نہیں نکال سکا آج تک۔ اچھا، نمبر 1، یہ اٹکل پچو بابے جتنے بھی ہیں، مال کمانے کے چکر میں نہیں، لوگوں کو خوار کرنے کے چکر میں، اور انہیں کوئی کام نہیں ملتا تو اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ خاص طور پر وہ خواتین جو گھروں میں برتن مانجنے کے لیے جن کو نہیں رکھتا، وہ 5-5 10-10 ہزار روپے فیس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چار رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں، ہر بندے کو کہتے ہیں کہ ایک تو آپ میں روحانیت پائی جاتی ہے، اچانک سفر آئے گا، ایک میسج ملے گا جو ایک بڑی خوشی لے کر آنے والا ہے، زو مانی باتیں کرتے ہیں، رٹی رٹائی نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ملک صاحب میں ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ اتنا ٹائم بتا دیتے کہ آپ کا عمرہ کب ہے، آپ کو خوشی کب مل رہی ہے۔ یہ اٹکل پچو تو نہیں ہے، کچھ علم تو ہے نا جس کے اوپر آپ لوگ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں ہیں تو کچھ تو بولتی ہیں، کچھ تو کہتی ہیں۔ صرف کہتی ہیں،
میں کہتا ہوں کہ نیو لاز پڑھیے گا. نیو لاز میں جو چیزیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہاں تک بتاتی ہیں کہ آپ کس طرح کے خاندان میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. آپ کی سکسیس سٹوریز کیا کیا ہو سکتی ہیں. آپ کی رزق کی اور دولت کی علیحدہ علیحدہ حیثیت کیا ہوگی. ٹھیک ہے. تو مطلب کوئی شخص صاحب ثروت تو ہو سکتا ہے, صاحب رزق ہو سکتا ہے, ضروری نہیں دولت مند ہو. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ دولت مند تو ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں صاحب رزق ہوں. اچھا, شہرت ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں صاحب اقتدار ہوں. ٹھیک ہے. صاحب اقتدار ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے لنڈن میں فلیٹ بنائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آ جاتا سوال یہ کہ آپ انڈیا گئے, آپ نے یہ جو نئے لاز بنائے ہیں اس کو امپلیمنٹ کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ارتقائی عمل تو جاری ہے. آج تک ہم کہہ رہے ہیں جی ہم کیرو کو اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. بڑے لوگ جو نئے لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا آپ کا میسیج ہے؟ باقاعدگی سے نیو لاز آف پامسٹری و صادق ملک پامسٹ کو میں ایک ایک چیز بار بار وضاحت سے سمجھا رہا ہوں. اس کی مکمل طور پر ایک ای بک جو ہے میرے پیج پر بن رہی ہے. PDF آپ کو 70 زبانوں میں, تقریباً 70 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ملے گا. اور اس کے آخری چیپٹر جو ہے ری رائٹ ہو رہے ہیں. اچھا. میں نے ایکسپیریمنٹ کے لیے 2013 میں پیج پہ ڈالا, پھر 17 میں ری رائٹ کر کے ڈالا, اور اب اس کو مکمل فائنل کر رہا ہوں. باقاعدہ کوئی ٹریننگ کلاسز ہوتی ہیں یا بس آپ نے جو جس طریقے سے چل رہا ہے سسٹم ایسے چلا رہے ہیں؟ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ اس کی ایجوکیشن کا علم نہیں ہے. ہاں, باقاعدہ کوئی بندوبست نہیں ہے. ذائچے اور باقی چیزیں بنتی ہیں لیکن مجھے اس کا کچھ نظر نہیں آیا. ذائچہ ایک سمپل سی بات ہے کہ میں نے انڈین سے یہ کہا ہے کہ میں ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دیتا ہوں, یہ قانون ہے ذائچے کا. ہاں, تینوں چیزیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بندر کا بچہ ہے یا بلی کا بچہ ہے یا بندہ ہے. نہیں تو وہ میں اپنا پوچھ رہا ہوں تو میں نے اپنی بتانی ہے, اس نے مجھے میرا ہی بتانا ہے نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مسادہ ملک کا بتا دے یا کسی بلی کا بتا دے. اس طرح سے ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ پوچھ رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ اور ڈیٹ آف برتھ. میں نام بھی بتا رہا ہوں نا. نام قانون قاعدے کا حصہ نہیں. نہیں, آپ جتنے آپ کے کسی بھی سیارے ہیں وہاں پہ ستاروں میں آپ کو پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا الف ہے تو آپ کا ایریس ہے, آپ کا حمل ہے, ابھی اسی طرح باقی سٹارز ہیں تو نام بھی پوچھتے ہیں, ڈیٹ آف برتھ بھی پوچھتے ہیں, پھر جا کے وہ جو ان کا علم ہے اس حساب سے وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. صاحب اس بات کو درست کر لیجیے گا کہ جو قانون ہے ذائچے کا اس میں نام نہیں پوچھا جاتا. ٹھیک ہے, پہلے تو اس بات کو درست کر لیجیے. جب ستارے کا پتہ ہی نہیں ہے تو ذائچہ کیسے بنے گا؟ ذائچہ بنایا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ پہلے تو یہ بتایا نا کہ جس کا ذائچہ بنا رہا ہے یہ کون ہے. ٹھیک ہے, انسان ہے, جانور ہے, قسمت کا حال بتا رہا ہے, جانور ہے, انسان ہے, جلد ہے, پرند ہے, کون ہے. نہیں مطلب میں اگلا کمائی کا. ہاں جی, اگلا چلتے ہیں. آپ نے ذرا تھوڑا سا مشکل اس لیے بنا دیا, میں اس کو آسان کر کے بیان کر دوں اس لیے کہ سیدھا سا سوال سیدھے جواب. ذرا سوال تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اور پتہ نہ ہو تو زیادہ مشکل پیدا کرتا ہے اور کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کنفیوژن ہو گئی ہوگی اس کی. میں نے جب کہا کہ آپ ایک سمپل سا کریں کہ یہ جو سیارگان کی نشست چل رہی ہے جو چارٹ کے مطابق, آپ اسٹرونامرس کا جب چارٹ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات طے شدہ ہے کہ مائکرو سیکنڈ کے حساب سے چاند گرہن سورج گرہن کو پڑھتے ہیں. اچھا, پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے بتائیے. جو پریڈکشنز کی گئی ہیں اگلے 20,000 سال تک کی اور پچھلے لاکھ سال تک کے, آپ سورج چاند گرہن نکال سکتے ہیں مائکرو سیکنڈ کے حساب سے. اسی چارٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں کی قسمت کا حال پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس 7 گھڑی میں شخص پیدا ہوا جسے ہم PM کہتے ہیں. ایسے ہی اب میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے, آنے والی 7 گھڑی میں آپ 2 ماہ کے فرق سے بچہ پیدا کروایا جا سکتا ہے. میں یہ اپنے گھر میں پرائم منسٹر پیدا میں ایگری کر رہا ہوں, یہ آپ کی ویڈیوز, یہ آپ کا میسج موجود ہے. اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے, ذائچہ تو چلیں اپنی جگہ پہ ہے, آپ کے ہاتھ کے اوپر زحل کے, مشتری کے, باقی تو باہر ہوتے ہیں, آپ پامسٹری کے اندر تو یہ اسٹڈی کرتے ہیں, یہ علم تو ہے اس ٹائپ کا. بالکل, تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیں بائی برتھ انسان اپنے ہاتھ پر یہ 7 ابھار ہے جو لے کر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
کتنے نمایاں ہیں، کتنے پرگوشت ہیں، ٹھیک ہے، کتنے نہیں ہیں، یہ بائے برت اس کی شخصیت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر کسی بھی شخص کے ہاتھ پر 5 ابھار نمایاں ہیں جو اس سے پہلے نہیں پڑھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، میں اس کو پنج یوگ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، پنج یوگ والا جو ہے یہ 32 علامات راج یوگ میں آ جاتا ہے. اوکے، تو ابھاروں کی تو اتنی قدر و قیمت ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو پامسٹری کو ہم علم نجوم سے اٹیچ کر سکتے ہیں، لیکن اکیلا علم کس نجوم طرح سے علم نجوم سے اٹیچ کر سکتے ہیں بھائی؟ مطلب یہ اکیلا علم نجوم کوئی علم نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پامسٹری پلس علم نجوم کہاں سے آ گیا؟ کون سے علم نجوم کی بات کر رہے ہیں؟ ایک نظام ہے چل رہا ہے جس کو نظام شمسی کا تعلق جو ہے وہ اسٹرونومسٹ کے حوالے سے ہے. اسٹرالوجر جو پڑھتا ہے قسمت شناسی، اس کا تعلق قسمت شناسی سے زیجے کی بنیاد ہی نہیں ہے جو بنا سکتا ہے. اچھا، تو آپ اس کو کیوں زبردستی گھسیڑ رہے ہیں؟ چلے، میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں یوٹیوب پہ آپ کا ایک جنرل میسج دیتے ہیں تمام سیارگان کا، اب سیارہ اس جگہ آپ کے اوپر یہ اثرات آئیں گے، یہ آئیں گے. تو جب کسی سے پیسے کمانے ہوں تو اس کو کہتے ہیں آپ جی اپنا اسپیشل ٹائم بتائیں، آپ کا ذائچہ بنے گا اور اس کی 5000 فیس ہوگی، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ اثرات کیوں آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دکانداری ہو رہی ہے، یہاں بزنس ہو رہا ہے، یہاں پر اور کچھ نہیں ہے. یہ علم اس ٹائپ میں نہیں ہے. وہ ایک صاحب ہے گلبرگ میں، ان کے ایک لکھتے ہیں، وہ لوہے شوہے بناتے ہیں. ہاں، تو ان کی زندگی میں کوئی 3 شرف آ چکے ہیں. اچھا، تو شرف میں نے کہا یار یہ اگلا شرف جو ہے نا، کب آ رہا ہے؟ ان کا شرف جب آ رہا ہے ہاں، وہ شرف کے اندر وہ لو لکھی جاتی ہے، الواح کہتے ہیں، یہ الواح بناتے ہیں. تو میں نے کہا اس کی لوح بنانے کے میرے سے پیسے لے لے اور اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو جائے. تو پھر وہ ابھی تک بیچارہ 25,000 میں پھنسا ہوا ہے. ابھی تک 25,000. یار مجھے یہ بتاؤ کہ اگر لوح بنانے سے کسی کی قسمت ٹھیک ہو سکتی ہو تو جو لوح بنا رہا ہے وہ اپنے لیے کیوں نہیں بنا لیتا؟ ٹھیک ہے، اپنا اس ٹائم کے اندر وہ بانڈ بھی لگا لے. ہم قسمت پڑھ تو سکتے ہیں، قسمت بنا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور بنانے کے چکر میں یہ بابا گیری جو چل رہی ہے، یہ دادا گیری جو چل رہی ہے، یہ الواح جو چل رہی ہے، یہ بس اللہ بھلا کرے. بلکہ میں شروع میں ایک اللہ جنہ نصیب کرے فیض صاحب ہوتے تھے، انہوں نے کہا جناب ہم نے بھی ایک وہ لاء بنانی ہے، اس کے لیے شام کو اس کا چاند کا نظر آنا ضروری ہے. تو یہاں چاند نظر نہیں آیا، ہم نے سفر کرنا شروع کیا، اس کے ساتھ پشاور گیا، پشاور بھی چاند نظر نہیں آیا. پھر جناب اسے کوئی اور طریقہ بتایا. یہ میں یہاں پر تھوڑا سا میں آپ سے یہ کسی ماہر علم نجوم کا بلواؤں گا، اس سے یہ پوچھیں گے، کیونکہ ہمارا جو نظام ہے نظام شمسی جو ہے وہ چل رہا ہے. سات بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں، جو اولیاء کرام ہیں وہ اپنے اپنے دور میں تعویذات لکھتے رہے ہیں اور وہ سات دیکھتے تھے. اس سات میں یہ تعویذ اثر کرتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں. اب اس میں کتنا اختلاف ہے آپ کا؟ علم کی انتہا ہے قاضی. ایک کسی ایسے ولی کا نام بتائیے گا جس نے تعویذ لکھ کر دی. بات برائے بات مت کیجیے گا، لوگ سن رہے ہیں آپ کو تو ہم پرستی کا شکار کر رہے ہیں. کوٹیشن کوڈ کیجیے گا، کس ولی نے تعویذ بنا کر دیا؟ جتنے آج کل تعویذ چل رہے ہیں مجھے بتائیں. آج کل کو جو فراڈی تعویذ دے رہے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ اس کو کاؤنٹر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کرام. ایک ولی کا نام تعویذ کا بتائیے. میں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب کو پڑھا تو ان کی کچھ کتابیں جس میں انہوں نے ذائچے کے اوپر، علم العداد کے اوپر، پامسٹری کو انہوں نے نہیں اسٹڈی کیا، لیکن ان کے پاس بہت علوم تھے اور علم العداد میں بھی ماہر تھے. تو انہوں نے اپنے دور کے اندر قرآنی آیات کے اندر سے یہ اعداد نکالے. علم العداد کا علم ہے، علم رمل ہے. اب ایک جگہ ٹک جائیں قاضی صاحب، میں علوم کی بات کروں، ابھی تو بہت مخفی علوم ہے نا جس کی علم العداد جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک اتھینٹک اسلامک نالج ہے. ایسے ہی نمبر 1. پہلے سن لیں غور سے. اس میں آتشی، خاکی، آبی اور بادی جو نام میں حروف ہوتے ہیں ایسے ہی اس کا اس میں اعظم نکالا جاتا ہے. ایسے ہی ہر شخص کا. اور اس میں اعظم کے جو ٹوٹل اعداد ہوتے ہیں صاحب علم اس کی تسبیح بنانے کے لیے دیتا ہے. بالکل. قسمت شناسی کے لیے نہیں ہے یہ. چلیں یہ ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. دوسرے کا قمر، تیسرے کا مشتری،
ٹھیک ہے، یہ تو مزید ذیلی آ گیا نا، ہم تو پہلے کو نہیں مانتے، یہ تو مزید ذیلی آ گیا۔ مل صاحب اس کو ہم کسی اور پروگرام میں رکھیں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام یہی تھا کہ ایک تو پہلے آپ کو جانیں، پھر آپ کا جو علم ہے اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ لوگ سمجھیں کہ یہ علم کیا ہے، اس سے وہ کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب تک جتنے لوگوں نے اپنے ہاتھ دکھائے ہیں سب کے ہاتھ مختلف ہوتے ہیں، سب کے ہاتھ پہ مختلف لکھا ہوتا ہے۔ نصیب جو آپ پیدا ہوئے ہیں لے کر اسی کو ہی آپ نے فالو کرنا۔ آپ صرف بتا سکتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں یہ ہے، دولت کب ہے، شادی کب ہے، یہ چیزیں پتہ چل سکتی ہیں۔ شادی کب ہے نہیں بتائی جا سکتی، نہیں بتائی جا سکتی، وہ آپ کے میں نے اپنے نیو لاز میں کہا ہے کہ شادی کی لکیر کو میں قانون نہیں دولت کا پتہ چل سکتا ہے، زندگی کتنی ہوگی یہ پتہ چل سکتا ہے، زندگی کتنی ہوگی ایک لمحے کا نہیں بتایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اب پھر دل اور دماغ کی لائنیں رہ جاتی تو اس میں آپ کا کیا بتائیں دل اور گے؟ دماغ کی لائنوں پہ بحث مت کریں، اس لیے کہ لائف لائن تو اس بچے کے ہاتھ پر بھی پوری یوں گم کے کراس بنا کے آتی ہے جو پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ زندگی کی علامت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کے اندر 2 ماؤنٹس ہوتے ہیں جن کو پڑھنے میں آسانی رہتی ہے، اس لیے اس کو نام لائف لائن دیا گیا ہے۔ تو آپ کے پاس جو آتے ہیں لوگ اپنا پوچھنے ہیں ان کو آپ کیا جوابات دیتے ہیں؟ سیاستدان سے لے کے بڑی بڑی اہم شخصیت آپ کے پاس آتی ہیں، کیا پوچھتی ہیں آپ سے؟ یہ پوچھے کہ کیا نہیں پوچھتے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے جوابات ہیں ہی نہیں، کہ اگر آپ کی زندگی نہیں بتا سکتے، آپ اس کو جب آپ دیکھتے ہیں سن لائن ہے تو آپ اس کو فیمس ہونے کا ٹائم نہیں بتا سکتے، وہ کامیابی نہیں یہ بتا۔ اپنے لفظ واپس لے قاضی صاحب، پورا پروگرام دوبارہ سنیے گا۔ کسی جگہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم فیم کے بارے میں نہیں بتا سکتے، بتا سکتے ہیں۔ 2 سوالوں کے جواب میں نے کہا کہ کون کب مرے گا اس کا نہیں بتا سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو لفظ شہرت استعمال کیا اس کو بتا تیسری مرتبہ پروگرام دیکھیے گا کہیں نہیں کہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہواؤں میں بات مت کریں اور بتائیں کس بات کا کہا ہے کہ نہیں بتا سکتے۔ بیماریوں کے بارے میں لفظ استعمال کیا کہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ میں نے جو نیو لاز بنائے ہیں اس میں زیادہ قسمت شناسی پر زور دیا ہے، اس لیے کہ اب جو میڈیکل سائنس ترقی کر چکی، اب ہاتھ پر بیماریاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرنے کا کہتے ہیں یہ ڈوب کے مرے گا، یہ کرنٹ سے مرے گا، یہ حادثے سے مرے گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا لوگوں کو یہ بیماری آئے گی، آپ کو اس عمر میں ہارٹ اٹیک ہوئے گا، آپ کو فالج اللہ ہوگا، پاک معاف کرے، آپ کو فالج ہوگا، اور اللہ پاک معاف کرے۔ نہیں یہ عموماً یہ چیزیں لوگ بتاتے رہے ہیں ہاتھ کے اندر۔ پھر یہ ہے کہ یہ جی قتل بھی کرے گا، یہ بہت بڑا مجرم بنے گا۔ یہ میں نے ایک کتاب میں کہیں پڑھا تھا، وہ پامسٹری جانتا تھا، وہ جب بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا بچہ کیا کرے گا، کب یہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوگا اور کب یہ کس موت مرے گا، لیکن کہتا ہے میری زندگی میں بیس ہوتی تھی۔ جس طرح سے کہیں کتاب میں پڑھا تھا، ہاں آپ نے مفروضوں پہ سوال کہانی پڑھی تھی، میں نے بچپن میں بھی کچھ کتابیں آپ کی طرح پڑھتا رہا ہوں، تو میں اس صورت میں آپ کے سوال کر رہا ہوں کہ ہم جب مفروضوں کی صورت میں سوال پیدا کریں گے، چلیں مجھے اپنا جواب دینے کی اس لیے کوشش کروں گا کہ میرے سننے والا کنفیوز نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اس کے اندر پائی جانے والی کنفیوژن کو دور کرنا ہے، مزید کنفیوز نہیں کرنا۔ اوکے جی چلیں ناظرین، پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔